वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, दोनों के अहदाफ और अव्वलीन अहदाफ ये हैं, एक तो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म हो, पावर सेक्टर रिफॉर्म हो और पाकिस्तान के सर्कुलर डेट्स, इससे जो मुंसलिक सर्कुलर डेट का अजाब है वो किसी सूरत से तहलील हो, उसको कम किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान में रेवेन्यूज़ में इजाफा हो, यानी कि पाकिस्तान में टैक्स आमदन बढ़े। पाकिस्तान में टैक्स आमदन मेजरेबल है। इसके साथ ही ये बात सामने आ रही है कि FBR का निज़ाम भी हुकूमत के आने के बाद भी मुसलसल एक तलातुम का शिकार रहा है। इसमें वो इस्तेहकाम नहीं आ पाया जिसकी ज़रूरत थी और एक मुख्तसर मुद्दत के लिए हमने चंद माह में हमने देखा कि हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। जब शब्बर ज़ैदी साहब को FBR के चेयरमैन नामज़द किया गया, लेकिन ओवरऑल पिछले 2.5 साल के दौरान तलातुम बरकरार है। उस तलातुम में हमने देखा कि पिछले माह से FBR में कोई मुस्तकिल चेयरमैन भी नहीं था। बिलाखिर अब FBR में 5 माह बाद मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती हो गई है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनाब जावेद गनी को FBR की लीडरशिप सौंपी। PTI हुकूमत के 2.5 साल में 5वें चेयरमैन FBR होंगे जावेद गनी, और इस साल 4 जुलाई को उनका जुज़ वक्ती तकर्रुर हुआ था और पिछले 5 माह से वो जुज़ वक्ती काम कर रहे थे। इससे पहले नौशीन जावेद साहिबा 3 माह, शब्बर ज़ैदी साहब 11 माह, उनसे पहले जहांज़ेब खान 9 माह और रुखसाना यास्मीन PTI की हुकूमत में 1 माह FBR के सरबराह रह चुके हैं। ये वो इदारा है जिसने कि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कलीदी माशी हदफ हासिल करना है। FBR के मुस्तकिल चेयरमैन बनने के बाद जावेद गनी के कांधों पर जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। उन्हें इस साल 25% टैक्स आमदन बढ़ानी है। हुकूमत ने इस साल टैक्सों का हदफ 4,963 अरब रुपये रखा, जो पिछले साल के 3,990 अरब रुपये से 973 अरब रुपये ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि कोरोना मईशत का सहारा देने के लिए दरामदी खाम माल की 2000 अशिया कस्टम ड्यूटी फ्री है। रिटेल सेक्टर के लिए GST 14 से कम करके 12% है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत फिक्स टैक्स है। इस पर कैपिटल गेन टैक्स माफ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग पे 90% टैक्स छूट है। सीमेंट, स्टील के अलावा तमाम तामीराती सामान और सर्विसेज पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 25% कम हो चुकी है। एक जानिब कोरोना माहौल में टैक्स बरात देना हुकूमती मजबूरी है, तो दूसरी तरफ स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, जाली एडजस्टमेंट और अफगान ट्रांजिट के हवाले से और स्मगलिंग के दूसरे मामलात की चोरबाजारी अब भी उस अंदाज से तो नहीं, मगर बहरहाल वो शिकायत बरकरार हैं। इन हालात में चेयरमैन FBR जावेद गनी को हर कीमत पर टैक्स चोर पकड़ने हैं, टैक्स अदायगी भी सहल बनानी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन का इसरार है कि FBR मुकम्मल टैक्स वसूल कर ले तो पाकिस्तान को कर्जे भी लेने की जरूरत ना पड़े। हमारे 2.7 मिलियन इनकम टैक्स के फाइलर्स हैं। 1 मिलियन उनमें से अपनी जीरो इनकम बताते हैं। जो इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस हुई है, अब FBR के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने इनकम तो नील दिखाई है, लेकिन आपने गाड़ी नहीं खरीदी है, आपने 3 दफा ट्रैवल किया है। उससे क्या होगा कि जो लोग इवेट कर रहे हैं टैक्सेस, वो अब इस टैक्स के निज़ाम में आ जाएंगे। FBR में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लेके आना है जिसमें कि ह्यूमन इंटरेक्शन टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेशन जो है वो एक नंबर 1 प्रायोरिटी है। यकीनन 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 27 लाख यानी सिर्फ 1.5% पाकिस्तानी टैक्स फाइलर्स हैं। उनके भी 10 लाख लोग सिफर आमदन जाहिर करते हैं, जबकि बड़े बड़े व्यापारी टैक्स घपलों को अपनी होशियारी समझते हैं। 2 हफ्ते कबल एक अच्छी पेशरफ सामने आई जब FBR ने टैक्स दायरेकार बढ़ाने के लिए 8,32,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी किए, और जिनको नोटिस गए उन्होंने इस साल ना तो रिटर्न जमा कराया था और ना ही तारीख में तौसीक की दरख्वास्त की थी। बिलाशुबा नए चेयरमैन FBR जावेद गनी के पास जादू की छड़ी नहीं है। अगर वो FBR में जदीद टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ले आएंगे और इसे अगर करप्शन से पाक कर दें, चले पाक ना कर दें, कुछ कम कर दें, तो क्या बात है। टैक्सों की शफाफ वसूली से ही उनके चैलेंजेस को जो है वो निपटा जा सकता है और 25% इस दफ़ा टैक्स आमदन को बढ़ाना है। नए चेयरमैन के लिए एक अहम चैलेंज मुख्तलिफ अदालतों में स्टे ऑर्डर्स, कानूनी चारोजोई में फंसे हुए FBR रेवेन्यू के 1856 अरब रुपए की वसूली भी है। और 2.5 माह कबल ये इंकशाफ जावेद गनी साहब ने खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किया था कि मुकम्मल सालाना रेवेन्यू कलेक्शन की कम से कम 45% जितनी ये रकम अगर कौमी खजाने में शामिल हो जाए, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से फंसी है, तो माशी मसाइल काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। अब इस पूरे इस चुंगल का, इस पूरे माहौल का जायजा लेते हैं और इसके लिए हमने आज खास तौर पे रिक्वेस्ट की। हमारे साथ अज़रा करम मौजूद हैं,
محترم شبر زیدی, سید شبر زیدی صاحب, آپ کو علم ہے 11 ماہ انہوں نے بھرپور کوشش کی FBR میں, اور اس کے بعد ناسازی تباہ کی بنا پر انہوں نے رخصت لی اور آج ہمارے ساتھ موجود. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, ماشاءاللہ صحت وائز بھی اور مسکراہٹ وائز بھی, اور تمام آپ کے وہ پورا ریسٹوریشن ہو چکا ہے. مگر اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. 25% ہمیں اس سال کا ہدف کے مطابق ہمیں اپنی جو ہے وہ ٹیکس آمدن بڑھانی ہے. ایک ہدف آپ نے اپنے زمانے میں رکھا تھا اور پھر آپ ڈیسپریٹ ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے, اور اب یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھول جائیں کہ 25% اس دفعہ اضافہ ہوگا, ایسا کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آتا. ہم امید رکھیں کہ 31 جون تک یہ 25% اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں کامران صاحب, پہلی بات تو شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دوسری بات ہے کہ میری بات اب کوئی اس لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ میں تو خود ایک اس سینس میں ناکام ہی کہیں یا سمجھ لیں میں چھوڑ آیا تھا, مگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹیکسیشن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں پاکستان کے ٹیکسیشن کے بارے میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 جون تک یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا 25%, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ہماری مطلب ایک خام خیالی ہوگی کہ ہم کوئی اس تک پہنچ جائیں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے. 6 مہینے رہ گئے ہیں, آج 6 مہینے کی بات ہے. تو 6 مہینے میں اب میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جو گروتھ آتی ہے وہ تقریباً 15-16% کے قریب آتی ہے. تو یہ 10% کا گیپ رہ جائے گا, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اب ہم بار بار بات کرتے ہیں, میں نے اپنا تجربہ جو حاصل کیا اس دوران میں میرا یہ ویو ہے کہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے لیڈر, جو چیئرمین FBR کہہ لیں آپ اس کو, وہ اہمیت رکھتا ہے, مگر بنیادی اہمیت جو ہے وہ سسٹم کی ہے. اور سسٹم میں جس طرح ارشد صاحب کہہ رہے تھے ہیومن انٹرفیس کو کم کیا جائے, وہ بالکل بات درست ہے, مگر اس میں بھی ہم یہ جو ارشد صاحب بات کریں کہ ہم خرچوں سے ریلیٹ کر کے اس کو ٹیکس کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ابھی آگے کی سٹیج ہے. اور ہمیں جو کرنا چاہیے وہ جو مجھ سے آپ پوچھیں کہ میں امیجیٹلی کیا چیز کروں گا, تو جس طرح میں نے آپ کو یاد ہے جب میں تھا تو میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کی بات کی تھی سگریٹ پر, اور اس کے بعد میری زمانے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم 7 انڈسٹریز پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگائیں گے. اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل چینی بک رہی ہے تو چینی کی بوری پہ ایک ایسا ٹیگ لگ جاتا ہے, ٹیگ جو جہاں بھی جائے گی وہ آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں کس کے پاس ہے. اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ دنیا میں ٹریک اینڈ ٹریس دنیا میں ہر چیز پر, سگریٹ میں تو بہت زیادہ ہے, سگریٹ, سیمنٹ, شوگر, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹریک اینڈ ٹریس لگانا پڑے گا آپ کو. اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے, اور میں نے اپنے دور میں ٹریک اینڈ ٹریس کے لیے ایگری کیا تھا. مگر میں آپ کو ایک بالکل حقیقت بتا دیتا ہوں کہ جو ٹوبیکو کا ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے لگایا وہ بھی نہیں کورٹ سے اسٹے ہو گیا, اور وہ تقریباً کوئی 4 سال سے ہم ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے شبر صاحب, اور میں اسی سے جوڑتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ اس دفعہ FBR نے 8.5 لاکھ نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کیا اور آپ 0 ریٹرن فائل کرتے رہیں. مسئلے کا حل یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مطلب ٹھیک ہے ہونا چاہیے, مگر اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کلیکشن آف ٹیکس یا ایکچولی بڑا ٹیکس کا جو ایویژن ہے وہ نکالیں, تو وہ نہیں ہو سکتا. ٹریک اینڈ ٹریس ایک چیز کرنی ہے ہمیں. پہلی بات, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج اگر آپ امیجیٹلی کیا ایکشن لیں, تو ٹریک اینڈ ٹریس اگر 2 مہینے میں لگنا ہے تو اس کو 1 مہینے میں لگائیں. اور اس کے لیے صنعتیں بتائیے نا. اس کے لیے صنعتیں میں نے بتایا نا, سب سے پہلی ٹوبیکو, اس کے بعد سیمنٹ, اس کے بعد شوگر, اس کے بعد آپ کی یہ جو موٹر سائیکلز اور سائیکلز, یہ 4-5 ایسی صنعتیں ہیں جن میں آپ کو ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے. ٹیکسٹائل کی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ جس آئٹم میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگائیں, اس کو ختم کریں, اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. اور اگر یہ لگ سکتا آسان ہوتا تو آپ نے تو شروع کیا تھا, لگ جاتا ہے. یعنی کہ حکومت کے لیے, اور کتنی کامن سینس کی بات آپ کر رہے ہیں, لاجک کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے, اس کا کہاں بک رہی ہے. یہ مگر سر میرا سوال ڈیفرنٹ ہے, کیا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں وہ چاہتا ہے, وہ نہ چاہے, ریاست نہیں چاہتی کیا؟ نہیں, دیکھیے سر وہی تو پرابلم ہے. جب ریاست چاہتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نہیں چاہنے کو ختم کر کے چاہنا پڑے گا. مطلب آپ کنفرنٹیشن سے نہیں لگا سکتے, you have to bring it کہ آپ کا ریکنسلیشن ہو. ٹریک اینڈ ٹریس کی وہاں سے ڈیمانڈ آئے, اور ہمیں یہ چیز کوشش کرنی پڑے گی, اور ان 7 یا 8 انڈسٹری پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگانا پڑے گا. اچھا, مزاحمت ہے ابھی؟ مزاحمت ہے, جیسی مزاحمت پاکستان میں ہوتی ہے کہ سامنے سے ہاں اور پیچھے سے نانا.
ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے, وہ اپنا اثر استعمال کرتے اپنا ہیں. ایسا استعمال کرتے ہیں. صحیح. اب یہ کام ہو گیا حکومت کا, اور یہ کام ہو گیا لیڈرشپ کا کہ وہ اس کو پتا ہے کہ یہ آئے گی اور اس کو روکنا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو. اچھا اب سوال پیدا ہو رہا ہے نا ایک بگ ڈفرنٹ, جو میں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اگر میں 7 انڈسٹری پہ لگاتا ہوں تو ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ 7 انڈسٹری کا کانٹریکٹ ایک پارٹی کو دے یا 7 الگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کوئی کانٹریکٹ ٹھیکہ دینا. صحیح. ٹھیکہ دینا. تو اس میں ہر بندہ ڈرتا ہے کہ میرا نام نہیں آئے, کہ میں کہیں. اچھا اس کے اندر وہی میں یہی کہہ رہا ہوں, معاف کیجیے گا, ابھی میں فواد چودھری صاحب سے ابھی پروگرام کے شروع میں بات کر رہا تھا ویکسین خریداری. میں نے کہا $150 بلین کی آپ کو حکومت نے کہا ہے کہ ویکسین خریدو. یہ جو پیپرا ہے اور یہ جو نیب ہے, اس کے بعد آپ کیسے خریدو گے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتا ہے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ اس کی اونرشپ لے لے, اور کابینہ کی انہوں نے کمیٹی بنا لی, ساری اونرشپ ہم لیں گے, بیوروکریسی تیار نہیں تھی اور ہم یہ خریداری کریں گے. تو اگر یہی فارمولا اپنا دیں. بالکل ایگزیکٹلی یہ کیس ٹریک اینڈ ٹریس میں ہے. کوئی بھی ایک چیئرمین وہ اس پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ یار مجھے نہیں پتا. تو یہ سر پیپرا, نیپرا, سپرا, FIA, منی لانڈرنگ, یہ سب چیزیں اگر جب تک آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپریٹ نہیں کریں گی یہ کام نہیں ہو سکتا. جبر بھائی یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے بتا دی بنیادی. اچھا یہ جو 8.5 لاکھ لوگ ہیں, ہم دوسری طرف بھی آتے ہیں, جو 8.5 لوگ ہیں جو زیرو ریٹرن, خرچے بہت زیادہ, اور یہ ڈیٹا ہم سن کے تنگ آگے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کا کوئی اثر صاحب نہیں. مگر بہرحال ان کی پکڑ تو ضروری ہے نا. دیکھیں اس کے بعد میں اسی پہ آ رہا تھا. اگر آپ دوسری میری ایک پرائرٹی ٹریک اینڈ ٹریس, دوسری میری پرائرٹی ہے کہ ایکسیس آف بینکنگ ڈیٹا ٹو دی FBR. سمپل ایز دیٹ. آپ بینکنگ سر لوگ بینکوں سے پیسہ نکال لیں گے نا, پروپرائٹی یہ کدھر جائے گی؟ سر یہ غلط ہے. یہ بینکنگ سیکریسی, بینکنگ پروپرائٹی, نہیں سر یہ غلط ہے. یہ دیکھیے اس پہ غلط ہے. یہ آپ کو سوچ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, مگر آپ کو جب تک آپ ٹرانزیکشنز کو آپ مجھے پھر میں نے یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بزنس کے اکاؤنٹس کتنے ہیں. 4.5 کروڑ سے اوپر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ان میں سے صرف 2.5 کروڑ ہیں جو ڈکلیئر ہیں ٹیکس میں. اچھا اسی طرح سے کمرشل بجلی کے کنیکشن بھی ہے سر, اس پہ میں آ رہا تھا. 3.5 لاکھ کے انڈسٹریل کمرشل کنیکشن ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہ انڈسٹریل کمرشل کا مطلب ہے کہ وہ سیل ٹیکس منسٹر ہونا چاہیے. صحیح. اور وہ جو سیل ٹیکس کے ایکچوئل ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں وہ 40 سے 45 ہزار ہیں. میں نے اپنی ٹرم کے دوران جب میں چیئرمین TPR تھا, میں نے 8 خط لکھے, 8 ہر ڈسکو کو میں نے خط لکھا کہ آپ کے پاس 3.5 لاکھ انڈسٹریل کنزیومر ہے, آپ مجھے اس کا ڈیٹا دے دیں, میں اس سے جا کے پکڑ لوں گا. کسی ڈسکو نے مجھے انفارمیشن نہیں دی. ہاں یہ تو بینکنگ انفارمیشن نہیں تھی نا, یہ تو تو میں یہی. اچھا میں آپ کو بڑی اور انٹرسٹنگ بتاؤں, پاکستان میں 3.5 لاکھ جو کنیکشن ہے, میں ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا, اس میں سے کوئی لاکھ ایسے بندے ہیں جو مر گئے. مطلب وہ ہمارے یہاں بجلی کا میٹر چینج کرانے کا رواج نہیں ہے. تو اور کمپنی کو بھی فکر نہیں ہے. اچھا کمپنی کو بھی فکر نہیں ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا, اچھا یہ بتائیں انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو, جس آدمی کے پاس انڈسٹریل کمرشل میٹر ہے صحیح ہے, اس کا ٹیکس میں رجسٹر ہونا لا میں لکھا ہوا ہے. ہم نے کبھی انفورس نہیں کیا. میں نے کم از کم اپنے دور میں کم از کم کوئی 8 خط لکھے. میں نے ہر ڈسکو کے بندے سے MD سے خود بات کی. اچھا میں اب اس پہ آگے آتا ہوں, آگے سن لیں آپ. اب جب میں نے اس کو تھوڑا سا پریشرائز کیا تو پتہ لگا کہ بادامی باغ کے اندر اسٹیل فرنیس کے بہت سارے ہیں. تو مجھے چیمبر آف کامرس لاہور سے پریشر آیا کہ اس پہ ہاتھ ہلا کر دیں. تو کامران صاحب جب اس پہ کر دیں تو پھر پورے پاکستان. کامران صاحب دیکھیں, پھر آپ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو پھر بات. اچھا اب اس کو ہم تھوڑا سنتھسائز کر لیتے ہیں. 4 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہیں بزنسز کے, جی 1 کروڑ جو ہے وہ ٹیکس میں ڈکلیئر ہے. 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنزیومر ہے. 60-65 ہزار ایکٹیو سیلز ٹیکس میں ہے. اچھا جی زراعت. اچھا زراعت پہ آ جائیں. زراعت میں جو آڑتی ہے, جو زراعت میں مڈل مین ہے, جو گروور ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا, اور کنزیومر کو 10 ٹائم آف دا پرائز دینی پڑ رہی ہے. درمیان میں 10% جو 200% مارجن ہے وہ ایک آڑتی کا ہے. صحیح. اور وہ آڑتی اتنا پاورفل ہے
کہ وہ جس کموڈٹی کی آپ کہیں وہ قیمت بڑھاتا ہے اور قیمت کم کرتا ہے. یہ میں بات بار بار کہہ چکا ہوں, میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کی وجہ صرف آڑتی کی پرچیزنگ پاور ہے. میں آج آپ کو ایک اور اتنی فائنینشیل مسل ہے. اچھا, فائنینشیل مسل کہاں سے آئی یہ آپ سوچیں کبھی؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اتنی بڑی وہ ٹریڈ کرتا ہے نہیں. اور ظاہر اور آف بکس ہے. نہیں, جو بھی آپ کی کرپشن کی منی ہے وہ اس کا پارکنگ لاٹ ہے. دیکھیے سر, ہم بھی اکاؤنٹس کے لوگ ہیں نا, ہم جانتے ہیں. دیکھیں سر, جو کرپشن کا پیسہ ہے, کرپشن کا جو پیسہ ہے, پہلے پراپرٹی میں مرکز تھا. نہیں, پراپرٹی میں باغ ہوتا تھا, وہ تو ہوتا ہی ہے. دیکھیے کرپشن کا پیسہ ہے, وہ جو گروور ہے اور جو ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے ادھار کی. وہ آپ دیکھیں ایگریکلچر کریڈٹ کبھی آگے نہیں بڑھے گا اس ملک کے اندر, کیونکہ ایگریکلچر کریڈٹ وہ بازار سے اٹھا رہا ہے. اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ اس کی فائنینسنگ ہو چکی ہے, وہ آرگنائز سیکٹر کی اس کو ضرورت اور نہیں ہے. وہ جو کرپشن کا پیسہ ہے اس نے اس کی فصل آلریڈی بائی کر لی ہے, بائی کر لی. اسی لیے کبھی بھی ایگریکلچر کے اندر آپ سوچے بھی نہیں کہ آپ کبھی ٹیکس کے اندر گھس سکیں گے جب تک آپ اس فائنینشیل سیٹ اپ کو نہیں توڑتے. میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو کرپشن کا پیسہ ہے اس کا کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایگریکلچرسٹ کو ادھار دیا جاتا ہے فصل کا, ٹھیک ہے, اور اس کی فصل خرید لی جاتی ہے. وہ آپ نے خریدی جس میں پیاز کو آپ نے 10 روپے کلو خرید لیا. اب آپ کے پاس اتنا کیش ہے, آپ 10 روپے کی جگہ 20 روپے کا بیچے, 30 کا بیچے, کہ آپ کو ہولڈنگ پاور آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک پورا ایک سرکل مافیا کا چلتا ہے. یہ ہے پاکستان کا معیشت کا بنیادی مسئلہ. اچھا, اب میں کیوں چھوڑ کے آ گیا کہ میں نے ان کے ساتھ, میں ان کے سامنے بیٹھا, میرے سامنے 8.5 آڑتی آئے. میں نے ایک آڑتیوں سے میٹنگ کی تھی, میرے سامنے 8.5 آڑتی آئے. میں نے آڑتیوں کو کہا, انہوں نے کہا شاہ جی تاڑے بزدہ کل روگ نہیں ہے گا. تاڑے بزدہ نہیں جی, تو پھر میں نے کہا جی تھینک یو. اچھا شمبر بھائی, یہ بڑا سمپل ہے. اچھا, اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ جو انڈسٹری ہے جو کہ یعنی کہ بجلی استعمال کر رہی ہے اور وہ صرف 3.5 لاکھ میں سے 65,000 ٹیکس سر, میں آپ سے کوئی سوال, چھوٹا سوال کرتا ہوں, بینک میں 4 چھوٹا سا میں کروڑ سوال کرتا ہوں آپ سے, چھوٹا سوال. کتنے انڈے اور کتنے ٹماٹر استعمال ہوتے ہیں کراچی میں؟ کیا والیوم ہے اس کا, اور اس کی سیل پرائس کیا ہے, اور اس کی گروور کی پرائس کیا ہے, اور یہ ڈفرنس کس کے پاس جا رہا ہے, اور وہ ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ تو سر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی پورا کر لیں گے؟ دیکھیں نا, اب وہ جو یہ جو اشرف صاحب بات کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ نہ جاوید غنی کی بات ہے, نہ شبر زیدی کی بات ہے, نہ جہازیب کی بات ہے, نہ کسی کی بات ہے, یہ بات نہیں ہے, نہ یہ میاں نواز شریف کی ہے نہ عمران خان کی. یہ پاکستان کے اکنامک اسٹرکچر کو سمجھنے کی بات ہے. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو مارکیٹ میں پیسہ ہے, جو آؤٹ آف بک پیسہ ہے, جو کرپشن کا پیسہ ہے, وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. مگر یہ اس کو کیسے اس کی بیک کنی کریں گے؟ آپ نے بڑی زبردست ڈاکیومنٹیشن کی, ایفرٹ کی, اور بہت آپ کے زمانے میں ہوا. آپ نے بانڈ کو 40,000 والے کو ختم کیا اور پھر چیزیں کی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سر میں نے کیش ان سرکولیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت ہو گیا ہے. لوگ پیسے بینکوں سے نکال کے ہاتھ میں اور پیچھے سوزوکیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. نہیں سر, یہ چیز تھوڑی سی آپ اس میں دیکھیں سر, بینکنگ انکلوژن کیوں نہیں ہو رہی دیہاتوں میں؟ بینکنگ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ وہ ٹیکس کے سسٹم میں نہیں آنا چاہتے. دیکھیے یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں. یہ آپ سوچیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کی 20 کروڑ کی آبادی ہے, 20 کروڑ کی آبادی کے تمام فوڈ آئٹم کسی پہ ایک دھیلا ٹیکس نہیں آتا, انکم ٹیکس. آپ بتا دیں, اگر آتا ہے تو مجھے بتا دیں. کچھ نہیں. سبزی لے لیں, پھل لے لیں, آپ انڈا لے لیں, مرغی لے لیں, آپ کون سا آئٹم, گوشت, بیف لے لیں, آپ کو یہ آئٹم بتائیں نا جس پہ آپ کو 1 پیسے کا ٹیکس آ رہا ہو تو فون کر لیں, جاوید غنی کو بتا دے گا آپ کو 1 پیسے کا ٹیکس اگر آ رہا ہو تو میں اپنا پروفیشن چھوڑ دوں گا. پوری اکنامی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, اب یہ اکنامی ایگریکلچر کہہ لیں, اس کو کوئی نام بھی دے دیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کامران صاحب کہ جو میرا گوشت والا ہے, جو گوشت بیچ رہا ہے مجھے, اس کی آمدنی میرے سے زیادہ ہے. تو پھر مگر آپ مجھے بتائیں, اس بیف کی ٹریڈ ہے, جو اتنی بڑی ٹریڈ ہے, اس میں 1 پیسہ آیا؟ 1 پیسہ بھی آیا؟ دودھ پہ 1 پیسہ آیا؟
آپ کی مرغی میں ایک پیسہ آیا. نہیں دودھ تو اب آرگنائز سیکٹر میں سر وہ نہیں, وہ تو صرف بہت تھوڑا پرسنٹیج ہے سر, وہ تھوڑا پرسنٹیج ہے ابھی تو. پھر اسٹل میں یہاں سے پوچھ رہا ہوں, پولٹری لے لیں, آپ کو بھی پتا ہے پولٹری کس کی ہے, آپ کو بھی پتا ہے نا پولٹری کس کی ہے. تو پولٹری پہ ایک کتنا ٹیکس آیا ٹوٹل پولٹری ٹیکسز کا انکم ٹیکس بتا دیں. اگر میں آپ کو تقریباً یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پولٹری کا ٹیکس میکسیمم 30-40 کروڑ پورے پاکستان کا ہوگا. اب آپ یہ ہے مسئلہ. اب اس مسئلے کو کیسے انڈو کیا جائے؟ کسی گورنمنٹ کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ, اس کو مہنگائی اور مارکیٹ کے ساتھ وہ اس کے اندر گھس جائے. سیدھی بات, بالکل صاف بات, نہیں گھس سکتی. اب ہمیں سیریسلی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم ٹیکس 25% بڑھا دیں گے, 40% بڑھا دیں گے. اب وہ جو IMF والے ہیں وہ تو اکنامی انہوں نے اٹھا لی پوری, اور اس کا انہوں نے کہا یار 13%, ختم ہوئی بات. اب ان کو 13% ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پورا جو میرا سیکٹر ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس میں ایک پیسہ نہیں آتا. میں آپ کو اگلی ایک اور مثال دیتا ہوں. پاکستان میں سلک کلوتھ کی ایک بھی مل نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا اسمگل ہوتا اور ہے, سارا, اور کوئی امپورٹ بھی نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اچھا امپورٹ بھی نہیں ہو رہا, امپورٹ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری سلک کی کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں, کون بیچ رہا ہے, کہاں سے بک رہا ہے, کیسے بک رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ ذرا اس کو ہاتھ ڈالیں تو دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا, اب وہ مرحوم ہو گئے اور میرا ان سے اختلاف ہے. میں نے کسی اور بھی کہا, میں نے کراچی چیمبر میں آ کے سراج قاسم تیلی صاحب کو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں, ایک فیصلہ کریں کہ میں سب انکم انسپیکٹر ہٹا دوں گا, کل سے آپ کراچی میں اسمگل گڈس نہیں بیچیں گے. وہ نہیں مانے تھے, اور آج بھی آپ چلے جائیں چیمبر میں وہ نہیں مانیں گے. تو سر یہ معاشرتی رویے ہیں, یہ معاشرتی رویے ہیں. یہ کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں کوئی لا میں ایک چیزیں کر دوں گا. میں دوبارہ واپس آتا ہوں, یہ جو میں نے آپ کو فائنینسنگ میکینزم بتایا ہے نا جی, آج بھی آپ کراچی میں چلے جائیں بازار میں, جونا مارکیٹ میں یا لاہور کے آدم گڑھ مارکیٹ میں, وہاں آپ کو ان لمیٹڈ اماؤنٹ وداؤٹ گارنٹی آپ بورو کر سکتے ہیں, 0.5% اور 1% پر اینم سے. کپڑا مارکیٹ میں, پٹھان نہیں ہوتا, اس کو پٹھان کا سود کہتے ہیں. جتنا منی چاہیے آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. وہ ساری منی فائنینس کر رہی ہے ایگریکلچر کی بیسک کو. اور اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کامران صاحب, کہ وہ کیونکہ ان کے پاس بائنگ پاور ہے نا, تو وہ گروور کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کی جو فصل ہے وہ اس نے پہلے سے بائی کر لی ہے. اب یہ چیز کون سمجھائے گا؟ آپ سمجھائیں, یہ کیا پاکستان کا عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ ٹماٹر مہنگا کیوں ہے؟ مگر اتنی آسانی سے آپ نے سمجھایا, مجھے یقین ہے کہ لاکھوں ہمارے دیکھنے والے اس کو بہت ہی اس سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے اور اس سے ایجوکیٹ بھی ہوئے ہوں گے. عمران خان صاحب کو اب نہیں, عمران خان کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں عمران خان نے سب چیزیں انہیریٹ کی ہیں نا, سب چیزیں. میرا مقصد ہے یہ جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے, اچھا میں نے اسی پہ آپ آ رہے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج 5,000 کا نوٹ بند کر دیں, پہلا علاج, ٹھیک ہے. سیکنڈلی کوشش کریں کہ مارکیٹ ایکسیس کو, اب اللہ تعالیٰ نے ایک میں کہتا ہوں نعمت دی ہے کووڈ کی شکل میں, کہ مارکیٹ ایکسیس کو امپروو کریں. دیکھیں مڈل مین خود بخود ختم ہو جائے گا جب مارکیٹ ایکسیس ہوگی. ٹھیک ہے, انڈیا میں ریلائنس فوڈ جو ہے اس چین نے فارم ٹو مارکیٹ کو چینج کر دیا. تو آپ 5, 6, 7 بڑے آئٹم لائیں اس کے اندر, کمپنی ان کو انسینٹیو دے دے کہ یار ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں, آپ کو ہم 20 سال کی ایگزامشن دیتے ہیں, اور تمام چیزوں کی آپ فارم ٹو مارکیٹ پہ آ جائیں, یہ درمیان کا مڈل مین نکلے. لیکن ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہتے ہیں, یہ بیکار کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جو خرچہ کر رہا ہے, جو ٹریول کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ میں اور آپ نہیں ہے, وہ ٹریول تو وہی دکاندار ہے نا. شبر صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے, اور یہ ہمارا پورا پروگرام آپ ہی سے بات کرنے کے لیے ذرا اطمینان سے آپ بیٹھے رہیے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, واپس آئیں گے, اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایجوکیٹڈ ڈسکشن ہے جناب شبر زیدی صاحب سے ہو رہی ہے.